अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92@8। सादिया अफजाल ये प्रोग्राम होस्ट किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस वो आज मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपना सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके अब दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे ये दौरा कितना अहम रहा और इस दौरे में बिलखुसूस जो पाकिस्तान के मुआशी पैकेजेस से मुतालिक बात की जाती थी, पाकिस्तान को जो है बहुत बड़ा मुआशी रिलीफ मिल सकता है, क्या कुछ अचीव कर सके हैं हम, इस पर डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज ने पंजाब के 21वें वज़ीर आला के तौर पर हल्फ ले लिया है। अदालती हिदायत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने उनसे हल्फ लिया है, लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ जो है वो रिव्यू पटिशन में चली गई है। इंट्रा कोर्ट जो है वो उन्होंने अपील की है और अब इंट्रा कोर्ट अपील पे जो जजेस थे इस बेंच के, उन्होंने चीफ जस्टिस से ये कहा है कि इस पे लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन पंजाब के अंदर जो एक आइनी बहरान था, क्या हमजा शहबाज के हल्फ लेने के बाद थम गया है? दूसरी जानिब ये आइनी बहरान के साथ साथ जो सियासी बहरान है, इसका हल क्या निकलेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है वही इसका हल है या फिर कोई और तरीक़ा कार भी हो सकता है? इस पर भी डिटेल बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चांद रात को नौजवान जो है वो पाकिस्तान का परचम लेकर निकलें। मई का महीना, सख्त गर्मी, और इस मौसम में इमरान खान साहब क्या 20 लाख लोगों का जो दावा कर रहे हैं उनको वो इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो जाएंगे? इससे पहले 2014 में इमरान खान ने जो 126 दिन का धरना दिया था, उस वक्त भी वो हुकूमत नहीं गिरा सके थे। तो क्या अब ऐसा क्या होगा? क्या इमरान खान इतना तजर्बा रखते हैं, इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं और उनके पास इतनी कुव्वत है कि वो हुकूमत को सरेंडर करने पे मजबूर कर देंगे और अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे? ये भी प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। खालिद रांझा साहब हैं, माहिर कानून हैं, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। रज़ा रूमी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ा साहब आपका शुक्रिया। खुरम शेर ज़मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। खुरम साहब आपका शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पंजाब से खालिद राजा साहब हम शुरू करेंगे। ये अब हल्फ ले लिया हमजा शहबाज साहब ने, आप समझते हैं कि इस हल्फ के बाद जो एक आइनी बहरान था और मामला अदालतों तक पहुंच चुका था, इस शिद्दत में कुछ कमी आएगी या अब ये मजीद तूल पकड़ेगा? जहाँ तक इमरान खान की कॉल है और स्ट्रीट पावर का शो है, उससे तो हालात कुछ और नजर आते हैं। लेकिन जहाँ तक बहरान का तअल्लुक है, वो अभी मुकम्मल हल नहीं हुआ। आइनी इशू ये है, क्या आइन में जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उन्हें कोई आइनी जिम्मेदारी ऐसी है कि वो हलफ ले सकते हों? और ये मसला भी ज़ेर बहस एक इंट्रा कोर्ट अपील में है। वो फैसला करेंगे आया कि जैसा का फैसला दुरुस्त है या नहीं। लेकिन अगर ये फैसला अपसेट हो जाए जो सिंगल बेंच ने किया है, तो फिर वो बात जू की तू वही रहेगी कि इसका जो हल है, स्पीकर इज नॉट अ पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन एडमिनिस्टर ओथ। अब इसको ये इख्तियार जो है अदालत दे सकती है जी। हमारे असल प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम बार बार कह चुके हैं, अदालतें कह चुकी हैं कि हमें कोई इख्तियार नहीं कि हम सियासी अमूर में दखल अंदाजी करें, लेकिन फिर भी हो रहा है। सियासी मसला हल नहीं होता, अदालत की साख खराब हो जाती है। राजा साहब, सवाल ये है कि अगर गवर्नर एक बात पे बजिद हैं या हरदर्म हैं या मैं ना मानूं की पॉलिसी पर हैं, तो ऐसे में आप नहीं समझते कि अदालतों का ये किरदार आइनी बहरान को कम करने के लिए, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए है? ये जहाँ तक आइन का तल्लक है, उसमें आपने डिवीजन ड्रॉ की है कि जज साहिबान सियासी अमूर में दखलंदाजी नहीं करेंगे एक्सेप्ट वेयर लॉ सो प्रोवाइड्स। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि हम, और ये सियासी कमजोरी है, सियासतदान जब अपना मसला खुद हल नहीं कर सकते तो मसले को अदालत ले जाते हैं, वहाँ पे मसला फिर हल नहीं होता, अदालत की साथ खराब हो जाती है। तो जो अदालत ने बारह दफ़ा कहा है कि वी विल नॉट इंटरफेयर विद पॉलिटिकल अफेयर्स, मैं समझता हूँ वो फैसला उनका दुरुस्त है
اور جب مختلف ادارے اپنے اپنے تعین مکمل ہیں، آل رائٹ، آئین ترمیم کر دو. یہ کس کام کے لیے ہے پارلیمنٹیریز؟ قانون بنا سکتے ہیں، آئین بدل سکتے ہیں. صحیح. تو یہ حل جو ہے ان کو نکالنا ہے، نہ کہ ایک میجسٹریٹ صاحب کو یا ہائی کورٹ کے جج کو یا جج سپریم کورٹ کو. پھر آپ اس پہ تنقید کریں جیسا کے اوپر. جب بھی سیاسی مسئلہ آئے گا اس کے دو رائے ہوتی ہیں، پھر تنقید بے شمار ہوتی ہے، اور اس تنقید سے آپ اتنے چپ ڈال دیتے ہیں عدلیہ میں کہ وہ آپ ان کو ڈینٹس کو آپ پول آؤٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. رضا رومی صاحب آپ کی نظر میں یہ اب آئینی بحران، اس کی شدت میں کیا کمی آئے گی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آئینی مسئلہ ظاہر ہے اس کی بنیاد تو سیاسی ہی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات میں جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، جس طرح راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا ایک اپنا کردار ہے، لیجسلیٹرز کا ایک اپنا کردار ہے. اب 25 دن جو ہیں وہ ٹائم ہے، ایڈوائز گئی ہوئی ہے گورنر کو ہٹانے کی. ان دا مین وائل اگر یہ نئے گورنر آ جاتے ہیں اور عدالت فیصلہ دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ گورنر حلف لیں، تو وہ تو نئے گورنر لے لیں گے، تو یہ معاملہ اسی صورت میں حل ہو جائے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے؟ دیکھیے، پہلی تو یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ یہ اصل میں مسئلہ تو ایک سیاسی ہے، اور دو طرح کے بحران جو ہیں، ایک آئینی اور قانونی کا سامنا رہا، اور دوسرا سیاسی بحران کا. جہاں تک آئینی قانونی معاملہ ہے وہ تو کسی حد تک اب سیٹل ہو گیا ہے، کیونکہ دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، ایک ایوان نے کی اکثریت نے ایک نیا وزیر اعلیٰ چن لیا. اس سے پہلے بزدار صاحب استعفیٰ دے چکے تھے، اور جو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ امیدوار تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور اس کے مد مقابل جو ہے حمزہ شہباز نے میجورٹی دکھا دی ایوان میں. تو اس کے بعد تو اب جمہوریت کا اصول تو یہی ہوتا ہے. اب باقی جو اس میں ٹیکنیکل اور لیگل پیچیدگیاں جو آئی ہیں اور جو کہ پیدا کی گئی ہیں، وہ بھی سیاست کی وجہ سے کی گئی ہیں. مثلا آج صبح جو ہے گورنر پنجاب نے یک عثمان بزدار صاحب اور کابینہ کو بحال کر دیا. مطلب یہ تو ایک انہوں نے گورننس کو پہلے ہی جوک بنا رکھا تھا، اور اب یہ کر کے اگر آپ نے پہلے یہی کام کرنا تھا تو پھر بزدار صاحب کو پہلے ہی بحال کر دیتے، شاید یہ دن نہ آتا. لیکن لاسٹ منٹ میں یہ کیا، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ یہی امپریشن تاثر گیا کہ کسی نہ کسی طرح رکھنا ڈالا جا رہا ہے. تو آئینی قانونی بحران تو ابھی فی الوقت تو تھما ہے. اب دیکھیے آگے انٹر کورٹ اپیل میں کیا کہتی ہے ہائی کورٹ، یا اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، یا جو وفاداریاں بدلنے کے اوپر جو پورا کیس ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. وہ فیصلہ جب آئے گا، اس پہ عمل درآمد ہوگا، وہ لمبا چوڑا پروسیس ہوگا. یہ تو ہوگی آئینی قانونی بات. جہاں تک سیاسی بحران کا تعلق ہے وہ تو قائم ہے. رضا رومی صاحب جی کیونکہ اس میں شدت جو ہے ذرا سیاسی بحران پہ ہم ڈیٹیل بات بھی کریں گے. 63A کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جی 63A صدارتی ریفرنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے اس کی سماعت کو مؤخر کرنے کی استدعا بھی کی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن اس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کی امپلیکیشنز وفاق سے زیادہ پنجاب پہ ہوتی نظر آ رہی ہیں. خرم شیر زمان صاحب، آپ کا وزیر اعلیٰ اناؤنس کرتا ہے میں نے ریزائن کر دیا. گورنر صاحب پہلے تکنیکی نقطہ اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نہیں، یعنی گورنر کو نہیں، پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا. پھر اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ اس الیکشن کو نہیں مانتے، الیکشن جو ہے وہ متنازع ہے، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، جو آپ کے امیدوار بھی تھے. یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ آئینی قانونی طور پہ بال کی کھال جو ہے وہ اس کو اتارا گیا ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف آپ یہ نہیں چاہتے کہ جو حمزہ صاحب ہیں وہ پنجاب میں آ جائیں، نون لیگ پنجاب میں آ جائے، یا کوئی اور بھی اس کے مقاصد تھے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو ہر چیز پی ایم ایل این کے مفاد میں ہے اسی اینگل سے ہر بات کو بات کیا جائے. بات تو سب سے پہلی یہ ہے نا کہ جب یہ ضمیر فروش اپنے ضمیروں کو بیچ رہے تھے، جب یہ سلسلہ سندھ ہاؤس سے شروع ہوا تھا، ایک پورے ملک کے اندر تماشا لگا ہوا تھا اور نظر آ رہا تھا کہ آگے چل کے آئینی بحران بھی آئیں گے، سیاسی بحران بھی آئیں گے. تو اس وقت میرا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں نے کیوں نہیں نوٹس لیا، وہ تمام اداروں نے کیوں نہیں نوٹس لیا. آج اب حالات اس جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس کے باوجود ہم
وہیں سے آگے پوچھا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب نے جو ہے وہ ایسا کیوں نہیں کرا. دیکھیں اگر ہم بھی چھوٹے چھوٹے نقطوں کو اٹھانا شروع کریں تو بہت سارے نقطے آ جاتے ہیں کہ وزٹر گیلری کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ حلف لیا جا رہا ہے, پولیس اندر آ رہی ہے, وہ ہمارے ممبرز کو مار رہی ہے, ہماری خاتون کی جان بچی ہے, آج وہ اپنے گھر پہنچی ہیں, خدا نہ خواستہ اگر وہ انتقال کر جاتی تو پھر پورے ملک کے اندر کیا ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ گورنر صاحب کو ایک یہ رپورٹ بھی آئی ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ڈیورنگ دا پروسیس آف الیکشن. تو صرف الیکشن تو نہیں ہوتا, الیکشن کے بعد اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. پھر ہر چیز ہمارے خلاف ہی ہو رہی ہے, جہاں پہ ہمارا حق بنتا ہے, جہاں پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A کے تحت ان منحرف اراکین کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے, اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. مطلب ہر طریقے سے ہمیں ہی پیسنا ہے. ہم الیکٹ ہو کر آئے ہیں, ہم جیت کر آئے ہیں, لیکن 2 نمبر راستوں سے مال لگا کے, قوم کا پیسہ لگا کے, لوگوں کو خرید کر, ضمیر فروشوں کا بازار لگا کر آج پورے پاکستان میں یہ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کے گریبانوں کو تو پکڑا جائے جنہوں نے تمام معاملات شروع کیے. آج آصف علی زرداری کون سے بل میں جا کے خاموشی سے چھپ کے بیٹھ گئے کہ ان کا نام کہیں ذکر نہیں کیا جا رہا ہے. آج مولانا فضل الرحمان جو ہے کہیں جا کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے کسی معاملات کے اوپر وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں. آج کہاں پہ ہیں سارے پی ڈی ایم والے؟ آج صرف ذکر یہی کیوں ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج پورے پاکستان کے اندر ایک بحران آیا ہوا ہے. آپ اس بات کو کوئی چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کے سب سے بڑے طاقتور جماعت نے جو نا آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ مئی کے آخری ہفتے کے اندر لانگ مارچ کر رہی ہے. یہ لانگ مارچ وہ لانگ مارچ نہیں ہوگا جو پچھلی سیاسی جماعتوں نے کیا ہے. یہ لانگ مارچ پورے پاکستان میں نکلے گا. عمران خان نے تو یہ کہہ دیا ہے ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے کہ اسلام آباد تک ہوگا. خرم صاحب لانگ مارچ پہ ہم آئیں گے, خرم صاحب لانگ مارچ پہ ہم آئیں گے, ہم بات کریں گے. یہ دیکھ رہا ہوں, میں یہ چاہ رہا ہوں خرم صاحب کہ آپ ذرا اس پوائنٹ کو ایڈریس کر دیں. دیکھیں آپ اس ایڈریس کر دیں. آپ کا یہ الزام بارہا لگایا گیا کہ یہ جو لوگ منحرف ہوئے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں. نور عالم خان نے اسمبلی میں آئے, انہوں نے حلف دیا, انہوں نے قسم اٹھائی, کلمہ پڑھا اور کہا کہ مجھ پہ 1 روپیہ بھی ثابت کر دیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس, آپ جن لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں, یہ پیسے لینے کے آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ اگر ثبوت ہیں تو آپ وہ عدالتوں میں یا عوام کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے؟ جب ثبوت پیش کیے جا رہے تھے, جب وہ ویڈیو ریکارڈنگ سارے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہی تھی, جس کے اندر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 MNAs کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے تھے, جس کی ویڈیو سامنے موجود ہے, جس کی ریکارڈنگ موجود ہے, اس وقت ہم چیخ کے تھک گئے. کیا اس وقت ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب لیا گیا؟ کیا یہ نظر نہیں آیا کہ سندھ ہاؤس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے MNAs MPs اس کا تو فیصلہ آ چکا ہے, اس کا تو خرم صاحب فیصلہ آ چکا ہے سندھ کے اندر, اس پہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے اور جو 2 آپ کے MNAs ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات اور کارروائی کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن نے. فیصلہ تو آ گیا اس پہ. جناب یہی تو بات ہے نا کہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں, کیسز چل رہے ہیں, وہ تو پرولونگ کیے جا رہے ہیں, لیکن جہاں پہ جو چیز پاکستان تحریک انصاف کے حق کے اندر ہے ان چیزوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. سو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں یہ انصاف کا جو ترازو ہے اس کو تولنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے جو ہے کوئی اور قانون ہو اور دوسرے کے لیے کوئی اور قانون ہو. آج ہمیں یہ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے, پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے. دیکھیں کروڑوں ووٹرز ہیں عمران خان کے, آپ تحریک انصاف کو کسی چھوٹی جماعت میں گنتی نہ کریں. آج ایک تحریک انصاف پاکستان کی 18 سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے, یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. آج شہباز شریف کے PDM کے خلاف پوری دنیا کے اندر احتجاج چل رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر لوگ کھڑے ہیں. تو کوئی تو بات ہوگی, کوئی تو وجوہات ہوں گی. کیا ہم پاکستان کو کیا کسی مصیبت کی طرف ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات تو حقیقی ہے, یہ تو یقینی ہے نا کہ یہاں پہ مداخلت ہوئی ہے, یہ تو آپ کے اداروں نے مانا ہے. کیا ہم ایک رجیم چینج کا حصہ بن کر پاکستان کو کیا بربادی اور تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ حصہ بن جائیں, یہاں پہ حکومت کو گرائیں آ کے؟ کیا ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے, آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے صحیح فیصلہ لیا کھڑے ہونے کا؟ کیا ساری زندگی اسی طرح کھڑے رہیں گے؟ جو یہاں پہ آپ یہ فتویٰ دینے کی کوشش کر رہے ہیں خرم صاحب, یہ دس از ناٹ اے ریزنیبل فورم کہ آپ ایسی بات کریں, آپ کسی کو مسلمان کہیں یا کسی کو غیر مسلم کہیں. دس از ناٹ, آپ کہہ لیں کہ سیم تھنگ. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے, ذرا ٹھیک ہے آپ کے جذبات ہوں گے لیکن یو ایس میں تو نان مسلمز ہی ہوتے ہیں نا. یہ ریکویسٹ ہے. نہیں ایک سیکنڈ, میں اپنی بات مکمل کروں گا. یہ بات میں نے US کی طرف کہی ہے, پاکستان کے لیے نہیں کہی ہے, پاکستان کے لیے نہیں کیا ہے میں نے. US ریجیم چینج کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. وہاں پہ کون سے مسلمان ہیں؟ صحیح ہے. حسن مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. حسن
جی حسن مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسن صاحب آپ کی ساری زندگی رہی ہے اپوزیشن کی سیاست اور آپ اپوزیشن کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ اب آپ وزیر بن جائیں گے اور وہ ظاہر ہے جب آپ بنیں گے تو دیکھیں گے کیا فیلنگز ہیں آپ کی, کیا آپ رائے رکھتے ہیں. بہرحال آپ سمجھتے ہیں آج جو ہو گیا حلف ہو گیا, اب اس کے بعد یہ آئینی بحران جو تھا اور سیاسی بحران اس کی شدت میں کمی آ چکی ہے, چیزیں وے بیک ٹو نارمل ہو چکی ہیں؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ. آج ایک بہت بڑا دن تھا. ایک پنجاب کے اندر جو 12 کروڑ کا صوبہ تھا, 25 دن سے اس میں کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں تھا. آج وہاں پہ وہ آئینی بحران جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو بہت بڑے چیلنجز ہیں آنے والے وقت میں نظر آ رہے ہیں, ان میں سے ایک چیلنج یہ بھی تھا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی کہ ہم اس سے نکلے. میں آپ کی گفتگو بھی سن رہا تھا. میں اس گفتگو کا حصہ تو نہ کبھی رہا ہوں نہ میں بنوں گا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسجد نبوی کے واقعہ کو بھی فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مسجد نبوی کے اندر یا مدینہ کے اندر ہم نے یہ سارا کچھ کیا. یہ چیزیں جو اشعار ہے اسلامی, ان کا احترام تو ہم ساروں پہ واجب ہے جی. یہاں ہمارے پاس یا ہماری جو روایات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انتہائی دشمنیاں ہیں ہمارے علاقوں میں, ہمارے حلقوں میں, لوگوں کے ایک دوسرے کے بندے مارے ہوئے ہیں. لیکن جب ایسے ایام آتے ہیں جو کوئی محرم کے ہوں یا کوئی ہمارے اسلامی تہوار ہو, عید ہو, تو ہم لوگ بندوقیں نہیں اٹھاتے اور دشمنیاں بھول کر وہ وقت جو ہے وہ گزارتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے اس ملک کے اندر جو یہ اتنی تیزی, اتنی شدت, میں کوئی ایسا الفاظ اگر میرے منہ سے نکل جائے تو میں اس کے لیے قبل از وقت معذرت خواہ ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی, یہ ہماری سیاست کا حصہ نہیں ہے. میں قطعاً نہیں کہتا کہ کسی کا احتساب نہ ہو, احتساب سب کا ہونا چاہیے. احتساب خان صاحب کا بھی ہونا چاہیے, احتساب زرداری صاحب کا بھی ہونا چاہیے, احتساب نواز شریف صاحب کا بھی ہونا چاہیے. احتساب سے کوئی آدمی نہیں بھاگتا, لیکن جس انداز میں اپنی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ہم احتساب کو استعمال کر رہے ہیں, ہم مذہب کو استعمال کر رہے ہیں, ہم اتنا ہی اخلاقیات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے. اب کتنا کچھ پچھلے دنوں میں عدالتوں کو کہا گیا جی کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی. بھائی جب آئین رات کو 12 بجے ٹوٹے گا تو عدالتیں 12 بجے ہی کھلیں گی نا. کیسے ممکن ہے کہ آئین 24 گھنٹے توڑو اور عدالتوں کا تقاضا کرو کہ وہ 8 گھنٹے کھلے. میری گزارش ہے سارے دوستوں سے, سارے بھائیوں سے, بڑے قابل احترام ہے, مجھے نہ کسی کے ایمان پہ شک ہے, نہ کسی کی پاکستانی ہونے پہ شک ہے, نہ کسی حب الوطنی پہ شک ہے. میں صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرو, اس نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. کوئی بھی اب وہ وقت نہیں رہا کہ جنرل ضیاء الحق آئے گا تو آئین توڑ دے گا, مشرف آئے گا تو آئین توڑ دے گا. اب کوئی آئین توڑنے والا نہیں آئے گا. ہم نے خود ہی ان آئینی بحرانوں سے اس ملک کو بھی نکالنا ہے اور خود کو بھی نکالنا ہے. صحیح ہے حسن صاحب, آپ کی بات, اگر آپ کی بات کو سچ مان بھی لیے جائے, لیکن ہم نے پچھلے 3-4 سالوں میں جو دیکھا, جو آپ لوگ قانون ساز ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں, انہوں نے سیاست کو اٹ سیلف بہت بڑا کویسچن مارک بنایا ہے. ہم قومی اسمبلی کو دیکھتے تھے, ہم پنجاب اسمبلی کو دیکھتے تھے, ہم ریسنٹ پنجاب کے حال کو دیکھ لیں تو آپ لوگوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو خود بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنایا. اس پہ ہم بات کریں گے. خالد رانجھا صاحب, اس سے پہلے جو بات ہو رہی, جو ایک دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے کہ اسپیکر نے وزٹر گیلری میں کھڑے ہو کے اس الیکشن کو کنڈکٹ کیا. کیا آئین اور رولز اسپیکر کو اس بات کا اختیار نہیں دیتے کہ وہ ایوان میں کسی بھی جگہ پہ اس کو اسپیکر چیمبر یا اسپیکر چیئر اناؤنس کر کے وہاں پہ پروسیڈنگز کر سکتا ہے؟ گزارش ہے کہ جہاں تک پروسیڈنگ کا تعلق ہے, یہ پنچایت تو نہیں ہے نا, دے آر اسمبلی رولز, اور ان رولز کے مطابق ہی آپ چلاتے ہیں. اور پھر جب ہاؤس کی یونینمس وائس ہوتی ہے, رولز آر سسپینڈیڈ آلسو. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں تک رولز کا تعلق ہے, لیکن اس کی جانکاری کون کرے گا؟ وہ جو ممبران ہیں وہی ضامن ہے
وہی محترم ہیں, وہی منصف ہیں, وہی جج ہیں اس کارروائی کے. اس کو ہمیں باہر نہیں لانا چاہیے. باہر لا کے ہم اپنی کمزوری دکھاتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں اور عدالت کا نقصان کرتے ہیں. بھلے آج آئے جی نہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے, راجہ صاحب سوال یہ ہے, دیکھیں راجہ صاحب ذرا قانونی آئینی طور پر یہ بتا دیجیے, اس بات پہ ڈیبیٹ کریں اور ریزالو کریں, اس کو ریٹیفائی کریں, اس کو ریکٹیفائی کریں. ٹھیک ہے راجہ صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. راجہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں, لیکن بریک کے بعد یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہم نے جب دیکھا کہ کووڈ آیا تو پرویز الہی صاحب نے ساتھ جو اس کے بالمقابل ہوٹل ہے اسمبلی کے, اس کو ایوان ڈکلیئر کر دیا, وہاں پہ اجلاس کنڈکٹ ہوتے رہے. تو کیا ایوان میں کسی بھی جگہ کوئی اسپیکر اپنا چیمبر یا اپنی چیئر مختص کر سکتا ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد یہ آپ سے جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خالد راجہ صاحب, بریک سے پہلے جو آپ سے ہم جاننا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ کیا اسپیکر کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ایوان میں کوئی بھی جگہ مختص کر دیں جہاں پہ اس کو اپنا چیمبر بھی وہ کہہ سکتے ہیں یا اپنی چیئر کہیں مختص کر لیں؟ کیا یہ آئین, قانون اور رولز ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے؟ جو اسپیکر ہے وہ ہی از کسٹوڈین آف دا ہاؤس. وہ ہاؤس کا مانیٹر بھی ہے, مالک بھی ہے, کنٹرول بھی کرتا ہے, رول بھی اس کے تابع ہے. لیکن اگر وہ فیصلہ کیا کہ آپ نے میٹنگ کال کرنی ہے ہاؤس سے باہر, تو تمام ممبران نے ایگری کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. اگر اعتراض کرتے وہ ووٹ کرتے کہ نو وی ول ناٹ گو آؤٹ. جو ہاؤس کی وائس ہے دیٹ کین اوور رائڈ اینی پرسن, وہ نہیں کریٹ ہوئی. اور جو اسپیکر ہے اس کو بھی ہاؤس کسٹوڈین, ان کو اختیار ہے جہاں مرضی کال کر لیں. اور ان دنوں ہاؤس کی مرمت ہو رہی تھی. جی ٹھیک ہے راجہ صاحب, یہ آپ کا کام کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کو پوائنٹ آ گیا. جی یہ آپ کو پوائنٹ آ گیا. یہ ایک اعتراض جو ہے وہ بارہا کیا جا رہا ہے کہ وزٹر گیلری سے اس الیکشن کو کنڈکٹ کیا گیا. رضا رومی صاحب, خان صاحب نے کہا جی 20 لاکھ لوگ آئیں گے اسلام آباد, مئی کے آخری ہفتے میں لوگوں کو ہم نکالیں گے. ذرا ہم معروضی حالات دیکھیں, مئی کا آخری ہفتہ جس شدت کی گرمی ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت مناسب ہے اس کال کے لیے؟ اور دوسرا 2014 والا دھرنا دیکھیں, اس وقت کے حالات دیکھیں اور اب کے دیکھیں, تو خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ ارلی الیکشن کروا سکیں اور اس حکومت کو سرنڈر کروا سکیں؟ پہلی تو بات بالکل آپ نے ہیٹ ویو کی بات کہی. دیکھیے دنیا بھر میں سائنسدان جو ہیں اور موسمیات کی پریڈکشن کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان اور جنوبی ایشیا ایک شدید گرمی کی لہر سے گزر رہے ہیں, اور یہ جو سمر ہے یہ بہت شدید ہوگا. تو یہ تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ غالباً موسم کی شدت جو ہے وہ شاید یہ اتنی آسانی سے نہ ہو سکے. مگر بات یہاں پر جو ہے وہ موسم سے الگ بات ہے, وہ یہ کہ خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ بھی انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے. جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت بھی وہ اپوزیشن لیڈر کی طرح ہی کام کر رہے تھے. وہ ہر وقت لگتا تھا کہ کنٹینر پر تقریر کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ان پہ تنقید بھی کرتے تھے ان کے انداز حکمرانی پر اور گورننس کے اوپر. اب وہ ساری باتیں تو فسانہ ہو گئیں, کیونکہ ابھی جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بیرونی مداخلت اور سازش کا قصہ جو ہے وہ آگے آ گیا ہے, اور وہ ساری باتیں بھلا دی گئی ہیں یا کم از کم وہ پیچھے چلی گئی ہیں. تو خان صاحب بالکل یہ کریں گے, ابھی مئی میں نہیں کریں گے تو آگے کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اب ان کی پارٹی کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ فوری طور پہ انتخابات, کیونکہ اس وقت ان کو ایک پاپولیرٹی کی شاید لہر وہ اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ ان کو ملی ہے, جس سے ان کو انتخابات میں فائدہ ہوگا. ایک تو معاملہ یہ بھی ہے. دوسرا معاملہ نومبر میں جو ہے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ بھی مسئلہ ہے. اس سے پہلے اگر انتخابات ہوں تو شاید یہ خیال ہے
بہت سے حلقوں کا یہ کہنا ہے, بہت سے مبصرین کا, کہ وہ اس سے بھی اس سے لنک کر رہے ہیں اپنی یہ ساری جو سیاست ہے اس وقت. تو اب دیکھیے یہ کیا واقع میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جہاں تک معروضی حالات کا تعلق ہے تو 2014 والے حالات 2022 میں نہیں ہیں. 2014 کے جو موسم تھا اگست سے آنورڈز جو ہوا دھرنا وغیرہ, وہ اس وقت عمران خان صاحب کو تائید حاصل تھی, بیکنگ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کے چند حلقوں کی. آج وہ میسر نہیں ہے. اگر وہ میسر ہو جاتی ہے تو پھر یہ آگے بڑھے گا, میسر نہیں ہوتی تو پھر یہ کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑے گا. جی جی ٹھیک ہے. خرم شیر زمان صاحب, ایک سوچ یہ بھی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے جو آئین شکنی کی گئی ہے. کچھ حکومت میں یہ تجویز زیر غور ہے. ظاہر ہے آپ کا رد عمل تو اس پہ بڑا سنگین آئے گا, لیکن جو ابھی رضا نے بات کی کہ معروضی حالات اب ویسے نہیں ہیں, آپ کی جماعت سے متعلق یہ بھی ایک رائے ہے کہ آپ کے تنظیمی مسائل بہت زیادہ ہیں. تنظیم جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور اندرونی اختلافات آپ کے بہت زیادہ ہیں. اگر ابھی الیکشن ہو جائیں, آپ کی تنظیم اتنی جاندار ہے, اتنی منظم ہے کہ آپ خاطر خواہ کامیابی اور 2/3 اکثریت جو آپ کلیم کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں, وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا شکریہ فیصل صاحب. 3 چیزیں میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم لوں گا. دیکھیں سب سے پہلے تو میرے خیال سے خالد صاحب نے بات کی اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں. اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ رولز کو جو ہیں ریلیکس بھی کر دیتے ہیں اور وہ فیصلے بھی کر لیتے ہیں. ان کی مرضی, وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے فیصلہ کریں اور گنتی بھی کرائیں. تو دیکھیں میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہیں. آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں سارے, میں تو آپ کے بہت بعد آیا ہوں, کچھ سال ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے سیاست کے اندر. سو وائی ڈبل سٹینڈرڈ؟ مطلب پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہیں وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, لیکن قومی اسمبلی کے اندر جب اسپیکر کھڑے بیٹھ کر یہ بولتے ہیں کہ یہ مراسلہ میں نے پڑھا ہے, یہ خط میں نے دیکھا ہے, اس خط کے اندر مجھے سازش نظر آ رہی ہے جو کہ یو ایس رجیم چینج کا حصہ نظر آ رہا ہے, لہٰذا یہ گنتی ہم نہیں کرائیں گے, یہ الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک یہ ہمیں اس بات کے اوپر پوری تحقیقات نہیں ہو جائے. تو اس خط کو تو بھلا دیا گیا نا. ابھی 22 کروڑ لوگوں کی جو بےزتی کی گئی ہے پورے پاکستان کے اندر ایک یو ایس رجیم سسٹم کے تحت, اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے. لیکن پنجاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, اس کے اختیارات ہیں, اس اسپیکر کو ہر کسی نے بھلا دیا ہے. سو دس از ناٹ رائٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی, اس گرمی میں لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے. دیکھیں جناب, ہم بہت ڈفرینٹ لوگ ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں. جو جذبہ اور جنون اس وقت پاکستانیوں کے دل میں موجود ہے, جو بےعزتی ہم فیل کر رہے ہیں, جو توہین ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہمارے ملک کے ساتھ ہوئی ہے, جس طرح اس ملک کے اندر ان لوگوں کو لا کر بٹھا دی گئے جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز چل رہے تھے, آج وہ جو ہیں بیٹھ کر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے ہٹا دیا. یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمارے سامنے ان گرمی کے اس موسم سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ سے کہا نا کہ عمران خان صاحب نے کہا 30 لاکھ لوگ کہیں, آپ یقین کر لیں 20 لاکھ تو پہنچیں گے. اس کے علاوہ پورے پاکستان کو بند دیکھیں گے. یہ اسلام آباد تک کھیل نہیں رہے گا, یہ پنڈی بھی آپ کو بند نظر آئے گا, یہ آپ کو لاہور کراچی پورا پاکستان بند نظر آئے گا. آپ سنبھال نہیں سکیں گے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس دن تک ہم پہنچیں. تیسری بات آپ نے کہی کہ ہم 2/3 میجورٹی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, تو اس کا جواب جناب یہ ہے کہ مقابلہ کریں نا, میدان میں آئیں نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری 18 سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے تحت ایک اپنا انتخابی نشان چن لیں اور مقابلہ کر لیں. پاکستان کی قوم نے ان کو اگر مزہ نہیں چکھا دیا تو یہ یاد کریں گے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی سیاست کی تھی. پاکستان میں آنے والے الیکشن کے اندر جو سیلاب آنے لگا ہے عمران خان کا, پاکستان تحریک انصاف کا, وہ آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی خوف کی بنیاد کے اوپر آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے. دیکھیں میں اپنے الفاظ کے اندر کوئی ایسی نامناسب بات نہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن دیکھیں ظلم ہوا ہے, ناانصافی ہوئی ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہے. اگر یہی طریقہ کار ہوں گے تو کل کوئی اور ملک بھی کہے گا کہ چلو 20-25 ارب روپے نکالو, 50 ارب روپے نکالو اور پاکستان کی حکومت چینج کر کے کوئی اور رجیم لے کر آ جاؤ. راہل گاندھی نے پچھلے دنوں مودی سے کہا کہ تم اربوں روپے, میں کلوز کر رہا ہوں, خرم صاحب آپ کی بات ہوگی, ایک بریک لینا ہے, خرم صاحب ایک بریک لینا ہے. جی, 2 جو پوائنٹس آپ نے لیے نا, سازش والی بات جو کی, جو ری افرم کیا گیا, جو پہلی میٹنگ کا NSC کا اعلامیہ, اس کے آخر میں لکھا ہے نو کانسپریسی فاؤنڈ.
سازش نہیں ہوئی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اگین وہی بات ہے, اگر جس نے پیسے دیے ہیں, جس نے ضمیر بیچا ہے, ان کو بے نقاب کریں, پیسے دینے والوں کو سامنے لائیں, پیسے لینے والوں کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں. یہ بہت ضروری ہے. ایک بریک کے بعد حسن مرتضیٰ صاحب سے بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ جو ساری کال ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اب اس کے اثرات کیا ہوں گے. رضا رومی صاحب, آپ ذرا بریفلی کمنٹ کر دیں, جو دورہ رہا ہے شہباز شریف صاحب کا سعودی عرب کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو معاشی اعتبار سے پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے کہ ریلیف ملے گا, اور دوسرا جو اس سے پہلے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کسی قسم کے شفٹ کی بات آ رہی تھی, اس دورے سے آپ کیا انڈیکیشنز کیا ملتی ہیں, کیا کوئی شفٹ ہوگا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں؟ جی میرے خیال سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا دورہ ہی نئے وزیر اعظم کا یہ رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ تو آپ نے صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. معاشی جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان جو ہے وہ اگر اگلے آنے والے چند ہفتوں میں وہ زر مبادلہ جو ہے بیلنس آف پیمنٹ ہمارا کرائسس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یہ بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ اپریل کے شروع میں پاکستان کے جو ریزروز تھے اسٹیٹ بینک پہ وہ 11.5 ارب ڈالر رہ گئے تھے, جو 2-3 ہفتوں کے لیے ہی کافی تھے, کیونکہ ہم نے نہ صرف یہ کہ تیل کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء تو امپورٹ کریں, گندم امپورٹ کریں 3 سال سے, بلکہ جو پہلے لیے گئے قرضے ہیں ان کی بھی جو قسطیں ہوتی ہیں وہ ان کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور آج وہ دبئی بھی چلے گئے شہباز شریف صاحب, وہاں بھی UAE کے ساتھ بھی یہی بات چیت ہوگی. اگرچہ کبھی کوئی واضح اعلامیہ تو نہیں سامنے آیا کہ سعودی عربیہ کیا مدد کرے گا, لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ سعودی عربیہ اور یہ جو گلف ریاستیں ہیں یہ پاکستان کی اس وقت مشکل حالت میں مدد کریں گی, اور ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعلقات کو ریپیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مغربی جو ممالک خصوصاً امریکہ وہ بھی وہاں بھی جو ہمارا ریلیشن شپ خراب ہوا ہے, اور ابھی یہ سازش کا جو پورا بیانیہ اس سے اور بھی مسئلہ بنا ہوا ہے پبلک اوپینین میں بھی, اس کو بھی ٹھیک کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو بہرحال اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان بینک کرپسی سے تو بچے اور شارٹ ٹرم میں کچھ یہ مسئلہ حل ہو, تاکہ آگے پھر بڑھ کر کوئی اصلاحات وغیرہ نافذ کی جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے رضا رومی صاحب, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. حسن مرتضیٰ صاحب, سرکار آپ کی سرکار نے ایک تو یہ جو ہمارے بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کی مرمت بھی کرنی ہے, یہ رضا رومی صاحب کہہ رہے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت کی کارکردگی تھی جس کو آپ کوستے تھے, اب وہ سارا ملبہ آپ پہ آ رہا ہے, اور کیا آپ یہ اتحادی حکومت یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ اور اس بوجھ کو اگر آپ نہ اٹھا پائے تو آپ انتخابات میں اگر جاتے ہیں تو خان صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پھر سے آپ کے لیے ایک ٹف ٹائم ہوگا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ رومی صاحب نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ اس وقت ہماری خارجہ جو صورتحال ہے وہ بالکل ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا, نہ ہمارے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, نہ ایران کے ساتھ ہیں, نہ ہی امریکہ کے ساتھ ہیں, نہ ہی انڈیا کے ساتھ ہیں. تو ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں جی. تو وہ واقعی ہم نے انہیں بھی ٹھیک کرنا ہے, لیکن ہمیں پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے چیئرمین بلاول پہ, ان کی شخصیت پہ, ان کی لیگیسی پہ, جو محترمہ کی ہے, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب رہیں گے. باقی جو مہنگائی کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جس طریقے سے ہم دیوالیے پن کا شکار ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. اور جب بھی اس ملک سے آمریت گئی ہے تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو سنبھالا دیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن شاہ صاحب دیکھیں, بنیادی سوال یہ ہے کہ کل کو لوگوں نے بھول جانا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کی حکومت کا کیا دھرا ہے.
آپ کی حکومت ہوگی تو سوال بھی آپ سے ہوگا, کوسا بھی آپ کو جائے گا, اور یہ ملبہ بقول آپ کے اتنا کوئی ہلکا نہیں ہے, یہ بڑا بھاری بھرکم ہے. تو اس کے لیے شک نہیں ہے جی, تو اس کے لیے آپ کے پاس وقت کتنا آپ کو چاہیے؟ کیا 1.5 سال لازمی ہے یا 3-4 مہینے ارلی الیکشن کا جو مطالبہ ہو رہا ہے؟ سیاسی بے یقینی کم تو نہیں ہو رہی؟ خان صاحب اگر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں لیکن بے یقینی تو بڑھے گی اس سے. یہ دیکھیں جی, جو پچھلے 4 سال میں آپ نے سنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو بھی حکومتی وزیر یا جو بھی آتا تھا وہ یہی بات کرتا تھا کہ جی پچھلی حکومت کی کرپشن اور یہ وہ فلاں. یہ ہم نہیں کہیں گے جی, بے شک 1000 جو ریفرنسز ہیں وہ تیار ہیں, فرح خان کے حوالے سے, محترمہ فرسٹ لیڈی کے حوالے سے, علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے, کافی کچھ ہے, لیکن وہ ہمارا کام نہیں ہے جی, وہ اداروں کا کام ہے. انہوں نے ان کی تفتیش بھی کرنی ہے, انہیں کورٹ میں بھی پیش کرنا ہے, وہ ان کا کام ہے. آپ ہماری زبان سے نہیں سنیں گے جی کہ فلاں کو پکڑ لو, فلاں کو یہ کر دو, فلاں کو یہ ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ تعالی, ہم نے ہمیشہ مشکل فیصلے لیے ہیں جس سے پیپلز پارٹی ان پاپولر بھی ہوئی ہے, لیکن ہم نے ملک کی معیشت کو بھی سنبھالا دیا ہے, ملک کی سرحدوں کا بھی دفاع جو ہے اس کو مضبوط بنایا ہے, اور ہم نے ہر حوالے سے ہم نے اپنی روایات اور اپنے کلچر کو بھی تباہ ہونے سے بچایا ہے. آج ہمارے پاس یہ واقعی جو بہت بڑا ملبہ ہم پہ آن پڑا ہے, ہم نے ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی اتحادی حکومت ضرور اپنے ملک کو, اپنی قوم کو ان چیلنجز سے بھی نکالے گی, ان پریشانیوں سے بھی نکالے گی. اور صحیح ہے رانجھا صاحب, میں ذرا رانجھا صاحب یہی اپوزیشن جو اب حکومت میں ہے یہ کہتے رہے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے, نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں ہوں گے, اب ادارہ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. کیا نیب واقعی احتساب کی ضرورت ہے خالد رانجھا صاحب, یا اس کے قانون میں رد و بدل کی ناگزیر ہے؟ اب بات یہ جی کہ جب نیب کا ادارہ شروع ہوا تھا تو ہمیں اس پہ بہت اعتبار اور اعتماد تھا. آج ہم اس ادارے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور لہذا جو کارکردگی ہے دکھاتے ہیں یہ ہم نے اتنے ارب اکٹھے کیے اس کو بھی ہم یقین نہیں کرتے. تو جہاں تک نیب کا تعلق ہے, اس کی پرفارمنس بالکل لوگوں کی توقع کے مطابق نہیں ہے. نیب ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن اس ملک میں 60 کی دہائی سے لے کے آج تک ہم نے جو اینٹی کرپشن ادارے ہیں ان کے ذریعے حکومت کی ہے. ہم انتقام اور احتساب میں فرق نہیں ڈالتے, ہم احتساب شروع کرتے ہیں اور انتقام کی طرف منہ کر لیتے ہیں. آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ دیر از ٹوٹل ڈسبلیف ان دا پروسیڈنگس کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. جی خدا را اس کو قانون کے مطابق کوئی جو وضع کرتے ہیں اس کے مطابق آپ تفتیش جو ہے آپ 90 دن کر رہے ہیں, اور 200 آپ نے گواہ رکھے ہوتے ہیں, ایک کیس ختم نہیں ہوتا ہم سے. تو اس کو the whole thing needs a dressing down کہ یہ جو ادارہ ہے اس کی جو کارکردگی ہے اگر یہ تیز نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ادروائز اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف منی. ذرا حساب لگائیں ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے نیب کے ادارے کے اوپر, اور کیا پرفارمنس آئی ان کی, اور وہ جو پرفارمنس آئی ہے اس کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں یہ فگر ورک ہے, یہ پری بارگیننگ ہے, پری بیٹھ کے وہی کر لیتے ہیں. تو اس لیے پلیز جب تک ادارے میں اعتماد بھی ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. خالد رانجھا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. خرم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف تھے, بہت شکریہ. رضا رومی صاحب سینئر تجزیہ کار, اور سید حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما پنجاب سے ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.